नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यि व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरी बहुत काबिल एहतराम माओं, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जुमातुल मुबारक है और दायरे बतूल इंटरनेशनल के ज़ेरे तमाम हर जुमातुल मुबारक को बादज़ नमाज असर ऑनलाइन हल्का दुरूद सलाम का अहतमाम किया जाता है। आज यकम मुहर्रमुल हराम भी है, बल्कि अब तो 2 तारीख जो है शुरू हो गई है। तो आज के दिन की निस्बत से आज हम 2 मौज़ूआत का अहाता करने की कोशिश करेंगे। और आज हम देखेंगे सबसे पहले कि दुरूद सलाम आज के दिन जिस हस्ती का यौम शहादत था, मेरी मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वज़ीर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यारे मज़ार, अमीरुल मोमिनीन, खलीफ़ाए सानी सैयदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हो की यौम शहादत से है। आज अपने हल्के दुरूद सलाम में सबसे पहले हम उनके दुरूद सलाम भेजने के अंदाज़ से मुताल्लिक बात करेंगे और उसके बाद हमारा जो दूसरा मौजू जो कि ज़िक्र करबला के साथ मुंसलिक है, इस ज़िक्र के अंदर हम कोशिश करेंगे कि वाक़या करबला के क्योंकि करबला को हम 3 फेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं। उसका जो फर्स्ट फेज़ है वो है प्री करबला, यानी करबला से पहले का दौर। क़ब्लस करबला वो वाक़यात, वो वजूहात, वो मुहर्रिकात और वो असबाब क्या थे कि जिनकी वजह से, क्योंकि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता कि ये जो हादसा, ये जो सानिहा रूनुमा हुआ, वक्त कैसे कैसे इसकी परवरिश करता रहा, किस किस अंदाज से चीज़ें जो हैं वो गिरावट की तरफ जाती रहीं। वो जो खिलाफत का दौर था, उसके बाद मुल्कियत का जो दौर आया और वो जो बादशाहत को जो है वो रिवाज दिया गया और फिर वो बादशाहत बढ़ती 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 किस तरह फ़िरौनियत में तब्दील हुई और किस तरह से फिर गैर इस्लामी हरकतों ने एक मुसलमान हुकूमत के नाम पर इस दुनिया के अंदर कूफा की सरजमीन के ऊपर अपना धाक जमाने की कोशिश की, जिसकी सरकूबी के लिए फिर इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम निकले। तो आज हम दूसरा जो हमारा इस नशिस्त का जो बुनियादी मौजू है, उससे मुतालिक हम गुफ्तगू जो करेंगे, उसके अंदर हम इन मौजूआत को लेकर चलने की कोशिश करेंगे कि इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम और आपके पूरे खानवादे को, जो नबवी गुलशन के फूल थे, उन तमाम लोगों को उनका अपना इलाका, उनका जाए विलादत, उनका मदीना मुनव्वरा छोड़ने पर क्यों मजबूर किया गया। तो अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो, हमारी इस नशिस्त को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और इसके सदक़े में जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ दायरे बतूल इंटरनेशनल के ज़ेरे तमाम इस सेशन के अंदर हमारे साथ दुआ में और इस गुफ्तगू के अंदर, इस जो इल्मी नशिस्त के अंदर, फ़िक्री नशिस्त के अंदर शामिल हैं, मेरी उन सब के लिए दुआ भी है और मेरी उनसे गुजारिश भी है कि तुम अपने दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे। तुम अपने दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे। और दिलों को कासे बना के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे। और करीम दाता अजीम आका के दर पे कोई कमी नहीं है। करीम दाता अजीम आका के दर पे कोई कमी नहीं है। गदाओ आंसू बहा के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे। और उन्हीं से मजबूत कर लो नाते, जो दे के एहसान ही जताते। दुनिया में आज कोई देगा 1 मरतबा, कोई 2 मरतबा, कोई 4 बार और फिर 5वीं मरतबा जता भी देगा। तो ये उस बारगाह का करम है, ये उस बारगाह की अता और जुदो सखा है कि उन्हीं से मजबूत कर लो नाते, जो दे के एहसान ही जताते। उन्हीं को दिल में बसा के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे। और जहाँ से मौला अली ने मांगा,
جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ اور حضور اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے، حضور اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے، درود لب پر سجا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ دعا اس وقت تک زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک مجھ پر درود و سلام نہ بھیجا جائے۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر کٹا ہوا درود نہ بھیجو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کٹا ہوا درود کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس میں تم مجھ پر تو درود بھیجو مگر میری آل پر درود نہ بھیجو۔ تو آج دائرہ بطول انٹرنیشنل کے زیر اہتمام ہم جو اس کمبائن سیشن کو لے کر چل رہے ہیں، میں اپنی گفتگو کو درود و سلام سے متعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سے جوڑنے سے قبل ایک چیز جو اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اور خاص طور پر اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اور میں نے آج بار بار جو ہے بیٹوں کا ذکر میں اس لیے کر رہی ہوں کہ کل کی گفتگو میں نے جہاں مخاطب کرتے وقت سب کو مخاطب کیا تو اس وقت میں نے بیٹوں کا ذکر نہیں کیا۔ تو میرے ہی ایک جو ہے عزیز بیٹا جو کہ شنگھائی چائنا میں ہوتا ہے، تو آج صبح مجھے اس کا میسج آیا کہ آنٹی آپ نے بیٹے کا ذکر نہیں کیا۔ تو میں انتہائی معذرت کے ساتھ، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے تمام پیارے رشتوں کو ساتھ لے کر چلوں، اپنے تمام بزرگوں کو، بھائیوں کو، بیٹوں کو، اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو، کیونکہ ہم لوگ ایک فیملی ہیں، ہم ایک خاندان کی طرح ہیں۔ اور میرے نبی علیہ السلام کی امت کے قربان جائیے اس کی وحدت کے اوپر، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت کے ہر کلمہ گو کو اس وحدت میں پرو دیا جس کا اخوت کا رشتہ، اگر میں یہاں بیٹھی ہوں تو مجھے انڈیا سے میسج، مجھے کشمیر سے میسج، مجھے پوری دنیا کے مختلف علاقوں سے جب میسیجز آتے ہیں تو میں اس جو نبی علیہ السلام کا رشتہ اخوت جو قائم کیا گیا، مجھے اس کے اوپر رشک آتا ہے کہ ہم غیر حاضر لوگ دوسرے غیر حاضر لوگوں کے لیے جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سب سے پہلے قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس رشتہ اخوت کو قائم رکھے۔ تو میں خاص طور پر اپنے بچوں کے لیے، بیٹے اور بیٹیاں جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو لرنرز ہیں، ان کے لیے آج میں ایک ڈائیگرام جو ہے وہ شو کرنا چاہ رہی ہوں۔ اور اگر یہاں پر اس ویڈیو کے اندر اگر آپ کو بہت یہ کلیئر نظر نہ بھی آئے تو انشاءاللہ میں اس کو اپنے فیس بک پیج کے اوپر اپلوڈ کر دوں گی۔ یہاں آپ کو دکھا کر جو چیز سمجھانی اور بتانی مقصود ہے وہ کیا ہے کہ آپ یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں، اس پیج کے اوپر ایک ہاتھ جو ہے، ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں ڈرا کی گئی ہیں۔ میرے نزدیک پنجتن پاک کا ایک کانسیپٹ تو وہ ہے کہ جو آیہ تطہیر کی روشنی میں میرے نبی علیہ السلام نے چادر مبارک کے اندر، اپنی کملی مبارک کے اندر، اپنی وہ جو دھاری دھار خوبصورت نورانی چادر تھی، اس میں اپنے وجود پر نور کے ساتھ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ساتھ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، اور سیدنا امام حسن و امام حسین علیہم السلام، ان چاروں کو لے کر وہ جو 5 تن، جو 5 نوری وجود تھے، ان کا جو آیہ تطہیر میں کانسیپٹ دیا، اور پھر بعد ازاں آیہ مباہلہ کے اندر بھی وہ پنجتن پاک قرآن کی نص سے ثابت ہیں۔ تو وہ جب ہم ایک ہاتھ، ایک جو یہ اس ہاتھ کی 5 انگلیوں کو گنتے اور دیکھتے ہیں تو میرے ذہن کے اندر جو دوسرا کانسیپٹ آتا ہے، دائرہ بطول انٹرنیشنل کا جو موٹو اور جو اس کا مقصد بھی ہے وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں سیکھنا کیا ہے، محبت کے 5 وہ بیسک کمپوننٹس کیا ہیں، وہ 5 اجزائے لا ینفک کیا ہیں جن کے بغیر محبت کامل نہیں ہو سکتی۔ آج ہم نے اس حلقہ درود و سلام کے اندر یکم محرم الحرام کی نسبت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درود و سلام کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی، اور پھر اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، ان تمام وجودوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کیوں کی ہے وہ آپ کو اس چارٹ سے سمجھ آئے گا کہ سب سے پہلی محبت جو کلمہ گو کے اوپر لازم ہے وہ محبت الہی ہے۔
وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر جس محبت کے بغیر اللہ کی محبت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب یعنی حبیب اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ وجہ وجود کائنات ہیں، جو محبوب رب العالمین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جو خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کی محبت اس محبت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بار بار ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور فاتبعونی یحببکم اللہ کہہ کر اللہ نے مہر لگا دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان لوگوں کو فرما دیجئے جو مجھ سے محبت کے دعوے دار ہیں کہ میری اتباع کرو، فاتبعونی، مجھے میری پیروی کرو، مجھے فالو کرو. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تم نہ صرف یہ کہ اپنی محبت میں کامل ہو جاؤ گے بلکہ اپنی محبوبیت میں بھی کامل ہو جاؤ گے. تو دوسری وہ محبت کہ جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، اس کے بغیر یہ محبت فیک ہے. تیسری محبت جس کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، امام حسن علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کی نسبت سے بار بار ارشاد فرمایا یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. ان کی رضا میں میری رضا، ان کی خوشی میں میری خوشی، ان کی ناراضگی میں میری ناراضگی، اور میری رضا میں خدا کی رضا اور میری ناراضگی میں خدا کی ناراضگی. تو یہ تینوں محبتیں لازم و ملزوم ہیں. دس از ناٹ پاسبل کہ اللہ سے محبت ہو اور نعوذ باللہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر محبت نہ کی جائے اور عمل کی محبت اور جو استواری ہے وہ نہ ہو تو انسان محبت میں کامل ہو جائے. یہ پاسبل نہیں ہے. تو تیسری محبت اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے. اس محبت کے بغیر یہ دونوں محبتیں جھوٹی ہیں، یہ فیک ہیں، یہ میننگ لیس ہیں، ان کا کوئی معنی نہیں ہے، ان کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ کھوکھلا نعرہ تو ہو سکتا ہے مگر کامل محبت نہیں ہو سکتی. اب اس کے بعد چوتھی محبت کون سی محبت؟ وہ محبت ہے صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت. بار بار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث کے اندر تاکید فرمائی کہ جو میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے پر چلے گا، یہ اصحاب النجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو ان میں سے کسی کے راستے پر چلے گا وہ ہدایت کو پالے گا. جو ان کے راستے پر، کیونکہ ہم جب قرآن کی بات کرتے ہیں، ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں، احکام کی بات کرتے ہیں، تو احکام الہی جو جن تین سورسز سے ڈیرائیو کیے جاتے ہیں، فرسٹ سورس کیا ہے؟ قرآن کریم. سیکنڈ سورس کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احادیث مبارکہ. اور تھرڈ سورس کیا ہے؟ وہ ہے آثار صحابہ، اقوال صحابہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت. تو ان کی جو سنت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو سنت ہے اور ان کی جو محبت ہے، اس محبت کے بغیر یہ تینوں محبتیں اپنی اپنی جگہ پر جو ہے وہ نامکمل ہیں. یہ مکمل نہیں ہو سکتی. ان کی تکمیل کیسے ہو سکتی ہے؟ جب تک اگر کوئی مواج شریف کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آپ سے تو محبت ہے مگر نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، یہ جو آپ کے برابر میں آپ کے اصحاب، آپ کے یار، آپ کے محب، آپ کے محبوب، آپ کی مرادیں، آپ سے محبت اور عشق کرنے والے شیخین کریمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے برابر آپ کے پہلو میں سو رہے ہیں، ہمیں ان سے محبت نہیں ہے، تو آپ خود بتائیے کہ کیا اپنی محبت میں وہ کامل ہو سکتا ہے؟ جن لوگوں نے مدینہ منورہ کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، کیا وہ اپنی محبت میں کامل ہو سکتے ہیں؟ جنہوں نے مسجد کے اندر مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو شہید کیا،
کیا وہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یا عشق الہی رکھنے والے لوگ ہیں؟ اور پھر خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک صحابہ کرام کی ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر صحابی ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بعد میں آنے والے لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کریں تو میرے صحابی کے صدقہ کیے ہوئے ایک مد ایک سیر کے برابر بھی وہ اجر کو نہیں پا سکتے۔ تو بعد میں آنے والا غوث قطب ابدال قلندر کبھی بھی وہ درجہ نہیں پا سکتا، حالانکہ وہ اللہ کا مقرب ولی ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا۔ تو چوتھی محبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت ہے، اور پانچویں محبت اللہ کے اولیاء کی محبت ہے، اللہ کے دوستوں کی محبت ہے، صالحین کی محبت ہے، وہ جو شہداء صدیقین اور صالحین کے اندر آتے ہیں، جن کے لیے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا گیا کہ جس نے میرے ولی کی اہانت کی میرا اس کے خلاف کھلا اعلان جنگ ہے۔ تو جان لیجئے کہ دائرہ بطول انٹرنیشنل آپ کو ان پانچ محبتوں کو جمع کرنے کی بات کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ ان پانچ محبتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ وہی رشتہ ہے جو اس ہاتھ کی پانچ انگلیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہے، اور جب تک یہ پانچ انگلیاں نہ ملیں تب تک ایک ہاتھ، مضبوط ہاتھ، اور وہ ہاتھ کہ جس کو اللہ کا ہاتھ کہا جا سکتا ہے، وہ نہیں بن سکتا۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ نہیں بن سکتا جب تک کہ یہ تمام محبتیں ایک جگہ جمع نہ ہو جائیں۔ تو آج اس حلقہ درود و سلام کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے لاڈلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کی حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا، آپ کی مراد، آپ کے وزیر، جنت کے چراغ، اور جن کے بارے میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اور آپ نے فرمایا کہ اے عمر میں دیکھ رہا ہوں کہ تین طبقے تم سے دور بھاگ رہے ہیں، شیاطین، جنات اور برے لوگ۔ تو یہ وہ تین طبقے ہیں کہ جن کی محبت کامل نہیں ہے، جو ناقص ہیں، جو منافق ہیں، جو جھوٹے ہیں، جو دھوکے باز ہیں، اور دھوکہ کسی کو نہیں دے رہے، اپنے آپ کو، اپنی قبر کو اور اپنی آخرت کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہم سب جو دائرہ بطول انٹرنیشنل کے تحت اس تعلیم اور تعلم کے سیشن کے اندر، اس فکری سیشن کے اندر بیٹھے ہیں، اللہ ہمیں عقائد کی بھی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ پانچ محبتیں جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں خالص کرے۔ تو آج سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو درود پڑھنے کا طریقہ تھا، ریفرنس ہے جی اس کا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ اپنی مشہور و معروف تصنیف احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے اور یوں فرما رہے تھے۔ اور ایک چیز جان لیجئے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 63 سالہ ظاہری حیات مبارکہ مکمل کرنے کے بعد جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ اس طرح سے ادا کیا گیا کہ سب سے پہلے آپ کو جب غسل دیا گیا، آپ کو تکفین کی گئی، تو اس کے بعد حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کی میت مبارکہ کو رکھا گیا، اور پھر آپ کے چہرہ والضحیٰ کی زیارت کے لیے سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آتے تھے، وہ آپ کے چہرہ انور کی زیارت کرتے تھے، اور آپ پر درود و سلام بھیجنے کے بعد وہ اسی طرح ہاتھ باندھے ادب کے ساتھ آپ کے حجرہ مبارک کے دوسرے طرف سے وہ باہر نکل جاتے تھے۔ پہلے مردوں کی جماعت گزری، اس کے بعد بچوں کی جماعت گزری، اور اس کے بعد خواتین نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا، اور آخر میں غلاموں نے آپ کے اوپر درود و سلام بھیجا۔ آپ کا اٹ سیلف جیسے کہ جنازہ کی نماز ہوتی ہے اس طرح سے جنازہ ادا نہیں کیا گیا تھا۔ تو یہ وہی منظر ہے کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجر میں غم سے بے حال ہو کر آپ پر درود و سلام بھیج رہے تھے، اور میں جب کبھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درود و سلام کے ان الفاظ کو تنہائی میں بیٹھ کر پڑھتی ہوں، آپ میری اس گفتگو کو تنہائی میں بیٹھ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت بھرے اس
انداز کو، ان جملوں کو یاد کیجئے گا، سنیے گا، دہرائیے گا، آپ کو خود ایمان کی حلاوت اور عشق کی وہ دولت ملے گی جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب تھی۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کھجور کا ایک تنا جس پر سہارا لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر بننے سے پہلے خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ استن حنانہ کی بات ہو رہی ہے، اور قربان جائیے میں تو کہا کرتی ہوں استن حنانہ میرا مرشد ہے، وہ ہمیں ہدایت دینے والا ہے۔ اس کو اللہ نے وہ نور بصیرت عطا فرمایا تھا کہ اس نے دنیا کا نہیں، اس نے آخرت کا سودا کیا تھا۔ آج ہمارا وہ موضوع نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ استن حنانہ جو کھجور کا خشک تنا جس سے سہارا لگا کر ممبر بننے سے پہلے آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، پھر جب ممبر بن گیا اور آپ اس پر تشریف لے گئے تو وہ کھجور کا تنا آپ کے فراق میں رونے لگا، یہاں تک کہ آپ نے اپنا دست مبارک اس پر رکھا جس سے اس کو سکون ہوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت آپ کے فراق میں رونے کی زیادہ مستحق ہے یہ بنسبت اس تنے کے۔ پھر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ پر درود و سلام ہو، آپ کا عالی مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر بلند ہے کہ اس نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ پھر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ پر درود و سلام ہو کہ آپ کا علو شان اللہ جل شانہ کے نزدیک ایسا ہے کہ آپ اگرچہ زمانے کے اعتبار سے آخر میں تشریف لائے، لیکن انبیاء علیہم السلام کی میثاق میں آپ کو سب سے پہلے ذکر کیا گیا، اور قرآن میں اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ مِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ۔ پھر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ پر درود و سلام ہو، آپ کی فضیلت کا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ حال اور مقام ہے کہ کافر جہنم میں پڑے ہوئے اس کی تمنا کریں گے کہ کاش آپ کی اطاعت کرتے، اور کہیں گے، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کا حوالہ دیتے ہیں کہ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کہ کاش ہم اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ پر درود و سلام ہو، اگر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ پتھر سے نہر نکال دیں تو یہ اس سے زیادہ بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی انگلیوں سے چشموں کو جاری فرما دیا۔ پھر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا صبح کے وقت 1 مہینے کے راستے طے کرا دے اور شام کے وقت 1 مہینے کی مسافت طے کرا دے تو یہ اس سے کہیں بڑی اور عجیب تر بات ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ رات کے ایک چند پہر کے اندر 7 آسمانوں اور عرش کی سیر کرا دے، جنت اور دوزخ کی سیر کرا دے، اور آپ پلک جھپکنے کے برابر اس وقت کے اندر واپس مکہ مکرمہ میں تشریف بھی لے آئے۔ آپ پر درود و سلام ہو۔ پھر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے تو یہ اس سے کہیں زیادہ عجیب تر اور بڑی بات ہے کہ ایک بکری جس کے گوشت کے ٹکڑے کر دیے گئے، اس کو آگ میں بھون دیا گیا، اور جب وہ آپ کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا گیا تو وہ بکری کا گوشت بول کر آپ سے یہ درخواست کرنے لگا کہ آپ مجھے نہ کھائیں اس لیے کہ مجھ میں زہر ملا دیا گیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے رب تعالی،
کافروں میں سے زمین میں بسنے والا کوئی نہ چھوڑ. ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. سورہ نوح آیت نمبر 71 کا حوالہ دیتے ہیں کہ اگر آپ بھی ہمارے لیے اسی طرح دعائیں زر کرتے تو ہم میں سے ایک بھی باقی نہ بچتا، مگر آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. بے شک کافروں نے آپ کی پشت انور پر اونٹ کی اوجڑی ڈال کر اس کو روندا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں سجدے میں تھے. آپ کی پشت انور پر اس اونٹ کی اوجڑی کو رکھ دیا اور غزوہ احزاب میں آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا، آپ کے چہرہ مبارک کو خون آلود کیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ یوں فرماتے کہ آپ نے بجائے دعا کے آپ نے ارشاد فرمایا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، کہ اے اللہ تعالیٰ میری قوم کو معاف فرما دے، یہ لوگ نہیں جانتے. پھر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان کہ عمر شریف کے تھوڑے سے حصے میں، یعنی 63 سالہ، بظاہر یہ اگر دیکھا جائے تو 63 سال کا عرصہ کوئی عرصہ نہیں. نوح علیہ السلام کا صرف تبلیغ کا عرصہ 950 سال ہے. ان کی عمر حیات کے، ان کے جو حیات کے ادوار ہیں، ان کو 1200 سال بھی مورخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے. تو صرف 950 سال نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا عرصہ تھا. تو اگر اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو 63 سال کا عرصہ کوئی زیادہ عرصہ نہیں. تو اس حوالے سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی عمر انور کے مختصر سے سالوں کے اندر آپ نے ان ایمان جو والوں کا ایک جو ہے قافلہ تیار کر دیا کہ جس میں 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو وہ تھے کہ جو صرف حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کے سامنے موجود تھے. اور پھر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر آپ ہم جیسوں کو اور اپنے ہم جنسوں کے ساتھ نشست و برخاست نہ فرماتے، آپ ہمیں اپنے پاس نہ بٹھاتے، آپ نکاح نہ فرماتے، آپ ہماری عورتوں کو اپنے حرم کی زینت نہ بناتے، کیونکہ انہی کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین بنی. تو اس کے شکرانے کے طور پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ اگر ہماری عورتوں کو اپنے حرم کی زینت نہ بناتے اور مگر اپنے ہم مرتبہ کے ساتھ رہتے تو کسی کے ساتھ بھی آپ کا نکاح اگر نہ ہو سکتا، اور اگر آپ اپنے ساتھ ہمیں کھانے میں شریک نہ کرتے، اگر آپ اپنے ساتھ ہم اسروں کو اپنے ساتھ دیگر معاملات میں شریک نہ کرتے، اور اگر آپ ہمیں اپنے پاس نہ بٹھاتے، اور اگر آپ اپنے وجود اطہر پر بالوں کے کپڑے نہ پہنتے، دراز گوش پر سواری نہ کرتے، اپنے پیچھے سواری کو نہ بٹھاتے، اور زمین پر دسترخوان بچھا کر ہم جیسوں کے ساتھ کھانا تناول نہ فرماتے، اور آپ اپنی انگلیوں کو کھانے کے بعد نہ چاٹتے، اور تواضع کے طور پر، عجز و انکساری کے طور پر جو فقر آپ نے اختیار فرمایا، اگر وہ فقر اختیار نہ فرماتے تو ہم کہاں جاتے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان خوبصورت الفاظ کے ساتھ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود و سلام پڑھنے والوں میں شامل کرے، کیونکہ امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اہل حق تو ہر کوئی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اہل حق ہیں، مگر اصل میں اہل حق کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اہل حق وہ ہیں جو اہل سنت و جماعت ہیں، جو درود و سلام کی کثرت کرنے والے ہیں. تو جب آپ نے کسی مجمع کے اندر، خیر کے مجمع کے اندر اہل حق کو پہچاننا ہو تو ان کی پہچان وہ ہے جو سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اور وہ کیا ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والے ہوں گے. اب آ جائیے اس موضوع کے اوپر جو ذکر کربلا میں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق آج کی ہماری اس نشست کا موضوع بھی ہے. امام علی مقام علیہ السلام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ چشم و چراغ ہیں، وہ نوری وجود ہیں
وہ وجود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوری گوشہ اور حصہ ہیں، جن کے بارے میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جس نے اسے ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، جس نے اس کو رنج پہنچایا اس نے مجھے رنج پہنچایا، جس نے اس کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے اس کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے مجھے راضی کیا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا۔ پھر آپ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حسن و حسین میرے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے گلشن کے، یہ جنت کے وہ پھول ہیں جن کو میں سونگھتا ہوں۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میرے بابا جان جب بھی اپنے ان شہزادوں کو پیار کرتے تو امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کے جو ہے وہ آپ چہرہ انور پر اور گردن مبارک کے اوپر پیار کرتے، کیونکہ جانتے تھے کہ میرے حسین کی گردن سے، اس کا سر تن سے جدا کر کے جب نیزے پہ سوار کیا جائے گا تو جس کو میں نے قرآن پڑھایا ہے، جس کو میں نے گٹی میں اپنے لعاب دہن کا نور عطا کیا ہے، یہ پھر بھی نیزے پہ سوار ہو کے تن سے جدا ہو کر یہ سر پھر بھی میرا لایا ہوا کلام اور اللہ کا کلام اور میرا قرآن سنائے گا اور اس کے پیغام کو نافذ کر کے دکھائے گا۔ تبھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین۔ پھر اس کے بعد آپ نے آیہ تطہیر کے اندر، آیہ مباہلہ کے اندر اور اس کے بعد احادیث مبارکہ کے اندر، اپنی حیات مبارکہ کے اندر نماز کے دوران دوش مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوار کر کے امام عالی مقام علیہ السلام کو آپ نے ان کا مقام اور مرتبہ تمام دنیا پر، تمام افراد پر، تمام اقوام پر، تمام قبائل پر اور پوری دنیا کے اندر اس وقت تک جتنا اسلام کا پیغام پھیل چکا تھا، ہر علاقے کے اندر محبت اہل بیت اطہار کا پیغام بھی پہنچا دیا تھا۔ وہ جو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى عملی طور پر دوران نماز آپ کے دوش انور پر امام علی مقام علیہ السلام اگر سوار ہوتے ہیں تو نانا جان جو کہ محبوب رب العالمین ہے، جو سید العالمین ہے اور جو کہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، وہ اپنی نماز کو طول دے دیتے ہیں، اپنے سجدے کو طویل کر دیتے ہیں، اور کتنا طویل کر دیتے ہیں کہ 72 تسبیحات زائد ادا فرماتے ہیں۔ یہاں پر مورخین نے لکھا کہ وہ جو 72 تسبیحات زیادہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں اپنے سجدے کے اندر ادا فرمائی تھی، ہر تسبیح کے بدلے پھر اسی شہزادے نے حسین منی و انا من الحسین کی عملی تفسیر کربلا کے میدان میں اپنے 72 مصاحب کے سر نیزوں کے اوپر سوار کر کے ہر تسبیح کا قرض ادا فرمایا تھا۔ یہ باتیں بڑی سمجھنے کی ہیں، یہ باتیں بڑی یاد رکھنے کی ہیں، اور یہ باتیں بہت محسوس کرنے کی ہیں۔ محرم کے دن آتے ہیں، مجھے بڑا دکھ ہوا کہ مجھے پتہ کل چلا کہ میری بہنوں نے، انہوں نے ہی مجھے بتایا کہ ہر برانڈ نے خواتین کے لیے محرم کے دنوں کے اندر نئے کالے کپڑوں کے نئی برانڈز کا جو ہے وہ جوڑے متعارف کرا دیے ہیں۔ 10 دن کے لیے جوڑے سلتے ہیں، اور یہ جو مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے ان کے اندر بھی خرافات، دکھاوا، اور بجائے اس کے کہ ہم ان کی قربانیوں کو یاد کر کے ان کے اس جو دین اسلام کی خاطر، اس کی سربلندی کی خاطر، حق کے پیغام کو نافذ کرنے کے لیے جو ان کی فکر تھی، جو ان کی سوچ تھی، جو ان کا عقیدہ تھا، جو ان کا عمل تھا، جس نماز کی خاطر، جس قرآن کی خاطر، جس دین اسلام کی خاطر، اور خاص طور پر خواتین جس پردے، جس حیا اور جس تقدس کی خاطر ان پاک باز بیویوں نے قربانیاں دی تھی، بجائے اس کے کہ ہم اس پیغام کو زندہ کریں، ہم کس بھیڑ چال میں لگ گئے، ہم کن خرافات کے اندر چلے گئے
کہ ہم نے نئے جوڑے 10 دن کے لیے سلوانے شروع کر دیے اور مقابلے کے اوپر جو ہے یہ ان چیزوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ہدایت دے اور اس درد کو، اس دکھ کو، اس تکلیف کو سمجھنے کی توفیق دے کہ آج کے دن ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں کہ مدینہ والوں کو اپنا مدینہ چھوڑنا پڑا. اور میں ایک بات اپنے ٹی وی پروگرامز کے اندر بھی ہمیشہ کرتی ہوں، اپنی محافل کے اندر بھی، کہ آپ بھی جاتے ہیں نا مدینہ، ہم بھی جاتے ہیں، اللہ سب کو لے کر جائے، اللہ جلد یہ لاک ڈاؤن اور یہ پابندیاں اور یہ رکاوٹیں ختم کرے، آپ بھی جائیں ہم بھی جائیں. لیکن جو جتنی مرتبہ مرضی چلا جائے، حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسے ہے جیسے روح بدن سے گزر گئی. یہ تو ہم جیسوں کا حال ہے جن کے دن غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کی راتیں نیند میں گزرتی ہیں، جن کی نماز نہیں، جن کا روزہ نہیں، جن کا سجدہ معراج کو نہیں پہنچا. تو وہ جن کے اوپر شہادت بھی ناز کرتی ہے، جن پر بصالت بھی ناز کرتی ہے، جن پر علم بھی ناز کرتا ہے، جن پر حلم بھی ناز کرتا ہے، جن کے اوپر صداقت اور جن کے اوپر عدالت ناز کرتی ہے، سخاوت جن کے گھر کی لونڈی ہے، وہ جب مدینہ کو چھوڑ رہے ہوں گے، جو دوش مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوار ہوئے، جن کے نانا کا مزار ادھر ہے، جن کی والدہ کا مزار ادھر تھا، جن کے بھائی سیدنا امام حسن علیہ السلام کا مزار ادھر تھا، جن کی تمام امہات المومنین جو اس وقت تک وصال فرما چکی تھیں، سوائے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان تمام کے مزارات جنت البقیع میں تھے، جن کے زندہ وہاں موجود اور جن کے اس دنیا سے پردہ فرمانے والے جو اس دنیا سے چلے گئے اور جو شہداء تھے وہ اس قبرستان کے اندر مدفون تھے. وہ اس کو کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ اور جب ان کو چھوڑنا پڑا تو کیوں انہوں نے چھوڑا اور کس تکلیف سے چھوڑا؟ آج ہم اس درد کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا محرکات تھے. بہت مختصراً، کیونکہ ہماری اس علمی نشست کے اندر اتنا تو وقت نہیں ہوتا کہ تمام واقعات کو تفصیل کے ساتھ اور ٹیکسٹ کو لے کر چلا جائے، مگر چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا شروع کروں گی. اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بارے میں حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، اور وہ ایک طویل حدیث پاک ہے، میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے اس کے لیے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اپنے نور سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا جب تک یہ نور کائنات کی پہنائیوں میں سیاحت کرتا رہا. پھر اس کے بعد جب اللہ نے چاہا کہ وہ اپنی ذات کا تعارف کروائے، معرفت عطا کرے، تو اس نے اس نور کے 4 حصے کیے، ایک سے لوح، ایک سے قلم، ایک سے عرش اور ایک سے تمام کائنات کو تخلیق فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت دوزخ کو بنایا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، سیدہ حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے تکوینی نظام کے تحت شیطان کو جو ہے وہ پیدا کیا، اور شیطان نے ان دونوں کو بہکایا، اور پھر قدرت کی منشا کے مطابق ان کو زمین پر اتارا گیا. تو ابو محمد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کنیت عطا فرمائی، تو کائنات میں جو آغاز کائنات کا ہوا، اس کائنات کے آغاز کو اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے. اس کا ذکر انشاءاللہ 10 محرم الحرام کو ہم کریں گے کہ اس کائنات کو آغاز بھی اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، اور اس کا جو بچاؤ ہے وہ بھی اسی نسبت سے ہوگا. پھر اس کے بعد دیکھیے کم بیش 1,24,000 انبیاء آئے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا، اس قربانی کو دمبے کے ذریعے بدل دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کی یاد قرآن کریم کے اندر بھی اور پھر سنت ابراہیمی کی شکل میں امت محمدیہ کے اندر بھی زندہ کر دی. اور مقام ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مراد ہے اور جو ان کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، اللہ نے اس کو قرآن پاک میں اپنی آیات کی صورت میں، اپنے حکم کی صورت میں
جائے ابراہیم علیہ السلام کو جس جگہ انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ میری نسل میں اپنا محبوب اور خاتم النبیین عطا فرما، اللہ نے حبیب اللہ کو جب اللہ نے خلیل اللہ کی نسل میں پیدا کیا تو جس جگہ کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی اس جگہ کو جائے مصلی بنا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر آپ کا ورود مسعود ہوا اور اللہ تعالیٰ نے 63 سالہ حیات مبارکہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس واپس بلایا تو آپ کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ ان کے بعد تقریباً یہ کم و بیش 2.25 سال 2.5 سال کا عرصہ کتابوں کے اندر مینشن کیا گیا ہے، جتنا بھی ہے۔ اس کے بعد پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے اوپر متمکن ہوئے اور آپ نے 22 لاکھ مربع میل تک اپنی خلافت کو پھیلایا۔ اس دوران آپ نے جو شہر نئے آباد کیے، جو ایکسپینشن ہوئی، اس کے اندر آپ نے جو شہر بصرہ اور کوفہ آباد کیا، وہاں پر بھی غیر مسلموں کو، یہود و نصارہ کو بھی، مجوسیوں کو بھی آباد کیا گیا، کیونکہ جتنے مسلمانوں کو مدینہ منورہ کے اندر رکھا گیا تھا، یہود و نصارہ کی ریشہ دوانیوں کے بعد دور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ان کا انخلا کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کس طرح جو ہے اس بدبخت اور لعین ابو لولو فیروز، جس کا کل ہم نے تذکرہ کیا تھا، اس نے مسجد کے اندر پہلی دہشت گردی کی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کے دور کے بعد کم و بیش 10.5 سال اور بعض میں 10 سال کا آپ کا عرصہ خلافت لکھا گیا کہ آپ کے دور کے بعد 12 سال تک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت رہے۔ یہ وہ دور تھا جو حدیث پاک کے مطابق فتنوں کا دور تھا، کہ عمر کے دور کے بعد کہ جو دور فاروقی ہے، اس کے جب تک عمر زندہ رہے گا تب تک فتنے سر نہیں اٹھا سکیں گے، اور عمر کے بعد فتنے جو سر اٹھائیں گے وہ پھر زمین و آسمان کی آنکھ نے دیکھا، تاریخ نے اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ اس دور کے اندر جو طبقے پیدا ہوئے، جو باغیوں کا طبقہ پیدا ہوا، ان کے ساتھ جو طبقہ پیدا ہوا وہ ذوالخویسرہ تمیمی کا وہ آگے نسل کا طبقہ تھا جس کو ہم خوارج کہتے ہیں۔ ان کی جو نشانیاں ہیں وہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے مال کی تقسیم کے موقع پر جب ذوالخویسرہ تمیمی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا نعوذ باللہ اعدل یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدل فرمائیے، آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، آپ جلال میں آئے اور آپ نے پوچھا کہ اے بدبخت تجھ پر تیری ماں روئے، کیا اس روئے زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بھی کوئی عدل کرنے والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظ کو سننے کے بعد مراد رسول جو غیرت فاروقی رکھتے تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سونتی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حکم عطا فرمائیے کہ میں ابھی اس بدبخت، اس گستاخ کا سر تن سے جدا کر دوں جو آپ کی تقسیم پر راضی نہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ کر دیں اس فیصلے کو دل میں کجی لائے بغیر خوشی خوشی قبول کر لو، میرا رسول جو دے دے اس کو لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو قرآن کے فیصلے سے اعراض، اللہ سے اعراض، اللہ سے بغاوت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تقسیم پر اعتراض اور اس سے بغاوت کوئی بدبخت ہی کر سکتا تھا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرما دیا اور فرمایا اے عمر نہیں، اس کو جانے دو، وہ بدبخت چلا گیا یہ کہہ کر آپ نے فرمایا اس کو پہچان لو، اس کی نشانیاں دیکھ لو، اس کا بڑا ہوا پیٹ، اس کی فربا پنڈلیاں، اس کے چہرے کی اور اس کی ہڈیوں پر گوشت، اس کی طویل داڑھی اور اس کی جو منڈا ہوا سر، آپ نے ایک ایک نشانی ارشاد فرمائی۔ وہ احادیث مقدسہ موجود ہے جس میں خوارج کی نشانیاں آپ نے ذوالخویسرہ تمیمی کو دیکھ کر بیان فرمائی
فرمائی اور آپ نے فرمایا اس کو پہچان لو، اس بدبخت کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اے میرے صحابہ، میں حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہی ہوں کہ اے میرے صحابہ تمہارا قرآن پڑھنا تمہارے مقابلے میں ان کا قرآن پڑھنا اور تمہارا قرآن پڑھنا وہ اس طرح ہوگا کہ تمہیں اپنا قرآن پڑھنا ہیچ لگے گا۔ اور آج دیکھ لیجئے، آج حدیث پاک کے اس کو پیرامیٹر بنا کر آج دیکھ لیجئے، کسوٹی بنا لیجئے، وہ ان لوگوں کی نیکیاں اس طرح ہوں گی کہ وہ تمہیں اپنی نیکیاں ان کے مقابلے میں ہیچ لگیں گی۔ مگر پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، مگر حدیث پاک کے الفاظ کیا ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان ان کے دلوں سے اس طرح خارج ہو جائے گا، اس طرح نکل جائے گا جیسے تیر شکار کے اندر سے نکل جاتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی گوشت کا ایک قطرہ یا خون کا ایک قطرہ تک نہیں لگا ہوا ہوتا۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ خوارج کی نشانیاں، قرآن پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، تمہیں اپنی نمازیں کمتر لگیں گی، تمہیں اپنا قرآن کمتر لگے گا، تمہیں اپنی نیکیاں کمتر لگیں گی، یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جو کلمہ بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، نیکیاں بھی کریں گے، مگر ایمان ان کے دلوں سے رخصت ہو جائے گا، ایمان والے نہیں ہوں گے، اسلام والے ہوں گے۔ تو یہاں اس حدیث مبارکہ کے بعد مدینہ منورہ کی سرزمین میں پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر پھر زمین و آسمان نے ان لوگوں کو بھی دیکھا کہ جو اس اللہ تعالیٰ کے پیارے جو محبوب ہیں اور جن کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، جو داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو اس امت کے حیادار ترین انسان کہلائے، جن کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یک بعد دیگرے 2 بیٹیوں کے زوج ہونے کا شرف ملا اور جن کے مال نے اسلام کو نفع پہنچایا، ان کو اس بے دردی کے ساتھ 40 دن تک ان کے اوپر پانی بند رکھا گیا اور ان کو شہید کیا گیا، کہ جن کے دربان سیدنا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام تھے۔ میں ہمیشہ یہاں پر ایک بات کہا کرتی ہوں کہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے دونوں شہزادوں کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر اس لیے دربان نہیں بنایا تھا کہ خالو کی حفاظت کریں، بلکہ کربلا کی تیاری ہو رہی تھی، کیونکہ شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیباچہ کربلا ہے، وہ پیش لفظ ہے کربلا کا، کربلا کی کتاب کا وہ ابتدائیہ ہے کہ جس کے اندر حسنین کریمین علیہ السلام جوان ہیں، جنگجو ہیں، بہادر ہیں اور جنگی حرب کے ساتھ لیس ہیں، جنگی جذبے کے ساتھ اور جذبہ شہادت کے ساتھ لیس ہیں، اور سکھائے کس کے ہیں؟ حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم کے سکھائے ہوئے ہیں۔ لیکن پچھلے دروازے سے آنے والے باغی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر کے جاتے ہیں اور جب خبر مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو ملتی ہے تو آپ آ کر سیدنا امام حسن علیہ السلام کے سینے پر اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر جو ہے وہ غصے کے ساتھ آپ جو ہے وہ ہاتھ مارتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے یہاں کھڑے ہونے کے باوجود عثمان کو کیسے باغی شہید کر کے چلے گئے۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب امام حسن علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر زخم آ چکے تھے، کمبر آپ کا غلام زخمی ہو چکا تھا اور امام حسن علیہ السلام کے چہرے سے خون بہ رہا تھا۔ تو یہ تیاری ہو رہی تھی کہ میرے بیٹو، خوارج جو باغی ہیں اسی مدینہ کے اندر وہ وقت آئے گا کہ تمہیں بھی میرے بیٹو یہ مدینہ چھوڑنا پڑے گا، تیاری کر لو۔ دیکھ لو کہ بنو امیہ کے جو آج اس مدینہ کے اندر تلوار اٹھانے نہیں دیتے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنو امیہ ہی کے 61 ہجری کے اندر وہ اوباش لونڈے جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ خلافت کے مسند کے اوپر متمکن ہو جائیں گے اور 30 سال تک خلافت کا عرصہ رہے گا۔ وہ 30 سال کیسے مکمل ہوتے ہیں؟ جب تک مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے دور خلافت کے ساتھ امام حسن علیہ السلام جو 5ویں خلیفہ ہیں، اور میں بہت معذرت کے ساتھ اپنے
تمام سننے اور دیکھنے والوں کو بھی، اور اپنے جو خطبہ اور واعظین حضرات ہیں اور جو میری بہنیں ہیں اور جو درس دینے والے اور جو ہمارے تاریخ بیان کرنے والے اور لکھنے والے جو ہمارے مورخین اور جو ہمارے سیرت نگار ہیں، ان کی خدمت میں یہ توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ ہم وہ ظالم امت ہیں کہ انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو، جو کہ امام حسین علیہ السلام ہیں، ان کو ان کا وہ مقام نہیں دیا کہ جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم ان کو اتنا مختصر سا ان کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کی شہادت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اور جو ان کی بڑائی اور عظمت ہے، ہم اس کو کہیں پر جو ہے وہ اس درجے پر اس کا حق ادا نہیں کر پاتے۔ تو کوشش کیا کریں کہ ان کا مقام اور مرتبہ بھی سمجھیں اور لوگوں کو بیان کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ امام حسن علیہ السلام، جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رعب اور اپنی سرداری عطا کی تھی، اپنی سخاوت عطا کی تھی، وہ امام حسن علیہ السلام جو کہ شہید کیے گئے زہر کے ذریعے، جب تک ان کا 6 ماہ کا دور خلافت اس 30 سال کے عرصے میں شامل نہ کیا جائے، تب تک میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا اتمام اور اس کا انطباق نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے اگلا جو کم و بیش جو ہے وہ 30 سال کا عرصہ ہے، اس 20 سال کے عرصے کے اندر، کیونکہ 61 ہجری تک میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 61 ہجری کے آغاز میں جو بنو امیہ کے کچھ لونڈے اوباش جو ہیں وہ خلافت کو ملوکیت میں بدل دیں گے۔ تو یہ اس دور تک آپ دیکھیے، پھر حضرت امیر معاویہ کا دور ہے، اور اس کے بعد دیکھیے یزید جب تخت پر بیٹھا اور رجب کے اندر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور یہ اپنی جو خلافت کو ملوکیت میں بدل کر، بادشاہت میں بدل کر، یہ بدبخت، یہ لعین، یہ شرابی اور یہ ایسا لعین شخص جس نے قرآن کے احکامات کو، حدیث کے احکامات کو بدل دیا، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ خلافت کے اوپر جب بیٹھتا ہے تو یہ مدینہ منورہ کے اندر اپنے گورنر کو، یہ مروان کو خط لکھتا ہے اور یہ اس کو کہتا ہے کہ 3 اشخاص سے بیعت لو، مجھے 3 سے ڈر ہے، میں 3 لوگوں کی بغاوت سے خائف ہوں۔ کون کون سے؟ سیدنا امام حسین علیہ السلام، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ ان تینوں سے تم بیعت لو، اور اگر یہ تینوں بیعت نہ کریں تو نعوذ باللہ احکام کیا جاری کیے ہیں کہ ان کو پھر ان کے سر تن سے جدا کر دیے جائیں۔ اب یہ وہ شخص ہے کہ جس نے دین کی اقدار کو پامال کر دیا، اور جس نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈلے شہزادے کو پورے خاندان کے ساتھ، مخدرات عصمت کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ان چھوٹے چھوٹے پیارے معصوم نوری وجود والے پھولوں اور کلیوں اور نونہالوں کے ساتھ مدینہ منورہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اور میں یہاں پر صرف امام علی مقام علیہ السلام کی اس آخری رات کے جو آپ نے جنت البقیع کے اندر اپنی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور اپنے نانا جان سید العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار کے اوپر جو دعائیہ کلمات اور جو الوداعی کلمات ارشاد فرمائے، آج میں اپنی گفتگو کو یہاں ختم کروں گی۔ آپ اپنی والدہ کی قبر پر گئے، یہ بہت تکلیف دہ منظر ہے ایک ماں کے لیے بیان کرنا۔ آپ فرماتے ہیں، اے میرے اللہ، یہ تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور ہے، اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں جن حالات میں مجبور ہو کر جا رہا ہوں تو جانتا ہے کہ میں نیکی کو اختیار کر کے اور بدی سے اجتناب کو پسند کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنے نانا اور صاحب قبر کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تو میرے لیے وہ راستہ پیدا فرما جس میں تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی ہو۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں، مورخین نے لکھا، امام علی مقام علیہ السلام روتے روتے آپ کی جو ہے وہ
جو ہے آپ حالت جو ہے جس کو کہہ لیجئے کہ ذوق کے اندر چلے گئے اور آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اپنی آغوش میں لیا اور اپنے سینہ اطہر سے لگا کر ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے حسین، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ عنقریب تم خاک اور خون میں تڑپائے جاؤ گے، اور میری امت کے چند لوگ اب ساتھیوں کے ساتھ زمین کربلا میں ظلم کے ساتھ تمہیں ذبح کر دیں گے، اور تم سب پیاسے بھی ہوگے اور تمہیں پانی میسر نہ ہوگا، اور اس کے باوجود قاتل میری شفاعت کے امیدوار ہوں گے. خدا کی قسم ان کو میری شفاعت نصیب نہ ہوگی. گھبراؤ نہیں، تم عنقریب اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ جاؤ گے. ہم سب تمہارے مشتاق ہیں میرے بیٹے، ہمت نہ ہارنا. اس کے بعد امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ سے اجازت لی. وہ بہت روکتے رہے اور انہوں نے مشورہ دیا راہ رخصت کا، مگر آپ نے راہ ہزیمت کو اختیار فرمایا. وہ کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی، جو مسافر مدینہ سے مکہ کا سفر کر رہے ہو، میں نہیں جانتا کہ زمانہ تیرے ساتھ کیا کرے گا، اور جس نے ہم کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا، مجھے نہیں لگتا کہ ہم دوبارہ مل پائیں گے، مگر میرے دل کی محبت تمہاری جدائی کو برداشت نہیں کر سکتی. اور پھر دیکھیے کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار جس خواب کے اندر اور جاگتے میں جس بشارت سے مشرف فرمایا، بار بار ارشاد فرمایا کہ اے میرے اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما، اے میرے اللہ میرے بیٹے کو تو استقامت عطا فرما. اور وہ استقامت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لعاب دہن مبارک سے گھٹی میں دے دی تھی، پھر کیسے ممکن تھا کہ آپ کے پائے استقلال میں لغزش آ جاتی؟ آپ تو آپ ہیں، آپ کے علی اصغر علیہ السلام کے پائے استقلال میں لغزش بھی نہیں آئی، آپ کے علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پائے استقلال میں لغزش بھی نہیں آئی. تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیارے لاڈلے شہزادے نے 27 رجب المرجب بمطابق 3 مئی سن 680 عیسوی میں، اور یہ 60 ہجری 27 رجب غور تو کریں، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات، جس رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انسانیت کی معراج عطا فرمائی گئی، جس رات آپ کی حقیقت کو معراج عطا فرمائی کی، جس رات آپ کی نبوت کو معراج عطا فرمائی گئی، جس رات وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کی خلوتوں میں آپ کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا گیا. آپ کا لاڈلا شہزادہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا فیض پا کر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اس کا خراج ادا کرنے کے لیے چلا ہے، اس پیغام کو نافذ کرنے چلا ہے. اور پھر اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، قیامت تک اہل بیت اطہار کا جو قربانیوں کے ساتھ نام ہے وہ زندہ رہے گا، ان کی یاد زندہ رہے گی، ان کی محبت زندہ رہے گی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نوری خاندان 27 رجب 60 ہجری کو جمعے کے دن مدینہ منورہ سے رات کے وقت میں نکلا. اور اس خانوادے میں امام علی مقام علیہ السلام کی ازواج بھی ہیں، آپ کی بہنیں بھی ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، اور چند دن کے 2 ہفتے کے سیدنا علی اصغر علیہ السلام بھی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان قربانیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، ان کا احساس کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کے صدقے ہماری اولادوں کو اور ہمیں اہل بیت اطہار کے ساتھ نسبت عطا کرے، اور ہمیں ان سے سچی محبت عطا کر دے. ایسی محبت عطا نہ کرے جو کوفہ والوں کو عطا کی تھی.
دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے اللہ کریم، تجھے تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا، ان کے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آباء و اجداد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، بالخصوص شیخین کریمین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم. اے اللہ کریم، اور بالخصوص شہدائے بدر، شہدائے احد اور شہداء غازیان کربلا کا واسطہ میں معاف کر دے. اے اللہ ہمارے کبائر و صغائر کی مغفرت فرما دے. یا اللہ کریم، اس امت پہ رحم کر دے، اس امت کے احوال کو بدل دے. یا اللہ جہاں جہاں مسلمان کشمیر میں، فلسطین میں، انڈیا میں، جہاں جہاں مسلمان پس رہے ہیں ظلم کی چکی میں، اے اللہ شہدائے کربلا کی ان ہجرتوں کا، ان قربانیوں کا واسطہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، ان کو آزادی عطا فرما، ان کو اتحاد عطا فرما. یا اللہ ہمیں معاف کر دے. یا اللہ اس امت پہ رحم کر دے. یا اللہ یہ نیا اسلامی سال امت مسلمہ کے اتحاد اور غلبے کا سال بنا دے. یا اللہ اس امت کو جتنی پریشانیاں، مصیبتیں، کمیاں اے اللہ لاحق ہیں، اپنی رحمت، اپنے کرم اور اپنے فضل سے ان کو دور فرما دے. یا اللہ کریم، اس سال میں رزق میں، جان میں، مال میں، اولاد میں برکتیں عطا فرما دے. مقدر کی سختیاں دور کر دے. ہر امتی کی بیماریاں، پریشانیاں اے اللہ، جس نے دعا کے لیے کہا، جس نے نہیں بھی کہا، جو کلمہ گو ہے، جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جاننے ماننے والا ہے، اے اللہ اس پہ رحم کر دے. اے اللہ سب بیماروں کو شفائی کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما. جو بے اولاد ہیں، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ان کو اولاد عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال وافر رزق و روزگار عطا فرما. یا اللہ پاکستان پہ رحم کر دے، پاکستان کی خیر فرما دے. اے اللہ اس کو نیک حکمران عطا فرما، نیک قیادتیں عطا فرما. یا اللہ کریم، ہم نے جو پڑھا اس میں جو غلطیاں ہو گئی ان کو معاف کر دے. یا اللہ آج ہزاروں کی تعداد میں مجھے درود و سلام پڑھ کے جن جن بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بزرگوں نے، بیٹیوں نے بھیجا، اے اللہ اس سب درود و سلام کو تیری بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، قبول فرما. یا اللہ غلطیوں سے مبرہ، منزہ، مصفہ کر کے اس محفل پاک کو، اس ذکر پاک کو ہمارے غلاموں اور کنیزوں کی طرف سے ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً، عقیدتاً پہنچا دے.
اے اللہ اس کے صدقے ہم تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں، اے اللہ تو ہمارا ہو جا اور ہمیں اپنا کر لے۔ اے اللہ کریم ہمیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت عطا فرما دے، یا اللہ کریم عشق اہل بیت کی دولت عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں وفادار بنانا، یا اللہ ہمیں کوفی نہ بنانا، یا اللہ ہمیں زبانی کلامی کلمہ گو نہ بنانا، اپنے عمل کے ذریعے اللہ ثابت کرنے کی توفیق عطا فرمانا کہ ہم ان کے وفادار ہیں۔ یا اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچا لے، مصیبتوں سے بچا لے، زوال نعمت سے بچا لے۔ اے اللہ کریم ہمیں عافیت عطا فرما، یا اللہ سکون کی دولت عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہمارے بزرگوں پر، بچوں پر، عورتوں پر، بوڑھوں پر، اے اللہ سب پر اپنا رحم کرم اور فضل فرما، ہمارے زندوں اور مردوں پہ رحم فرما، ہمارے حاضر و موجود اور قیامت تک آنے والے کل مومن مومنات اور مسلم مسلمات پر رحم کرم اور فضل فرما دے۔ یا اللہ اہل خانہ، اہل محفل، جو لوگ اس دعا میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، اے اللہ کریم ان سب کے احوال کو، ان کی دعاؤں، ان کی آرزوؤں، تمناؤں، مرادوں کو تو جانتا ہے۔ اے اللہ سب کی دعائیں قبول فرما، سب کی حاجتیں پوری فرما۔ اے اللہ کریم جو تجھ سے جس امید کا، اے اللہ جس حاجت کا طالب ہے، اے اللہ کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ یا اللہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری خالی جھولیاں بھر دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، ہمیں بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا سلیقہ عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہماری نمازوں کو نمازیں بنا دے۔ یا اللہ امت مسلمہ کے لیے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ، عراق اور ایران زیارات، اے اللہ ہر جگہ کو کھول دے۔ یا اللہ اس کرونا وائرس کی وبا کو اور اس کے وجہ سے پیدا ہونے والی مشکلات کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو مدینہ منورہ لے جا۔ یا اللہ امام عالی مقام علیہ السلام کے مدینہ چھوڑنے کا صدقہ اس امت کو مدینہ سے جوڑ دے۔ یا اللہ جس مدینہ کی حرمت کی خاطر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور امام علی مقام علیہ السلام نے، اے اللہ وہاں پر خون نہیں بہایا، تلوار نہیں اٹھائی، اے اللہ کریم مدینہ منورہ کو پورے خانوادہ رسول نے چھوڑا، اس کا واسطہ ہمارے مقدر میں حج بیت اللہ اور مدینہ منورہ کی حاضری لکھ دے۔ مدینہ منورہ سے ہمارا راستہ اور واسطہ جوڑ دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ سے قبولیت کا شرف عطا فرما، ہماری دعاؤں اور اس ذکر کو قبولیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔